अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अखबारात का जायज़ा लेते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रोज़ाना एक्सप्रेस। वज़ीर आज़म की जानिब से ख़रीद व फ़रोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म करने का मुतालबा मुस्तरद। मुलाकात बेनतीजा रही। ताजरों का मौक़िफ़, नवाज़ ज़रदारी को NRO देना गद्दारी। इमरान खान 3 अल्फाज NRO कह दूँ तो सब ठीक हो जाएगा, इसी तरह कहा था उन्होंने, मैंने सुना था। मुशर्रफ ने दोनों जमातों को ताकत दी। बतौर सदर जरदारी ने दुबई के 40 दौरे किए। सिंध में गवर्नर आज नहीं लग रहा। ताजरों के साथ मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। 1 साल टैक्स का निस्फ कर्ज़ों पर सूद की मद में चला गया। कराची में ताजरों सनतकारों से गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली अकाउंट्स केस में नैब की कार्रवाई। सिंध बैंक के सदर तारिक एहसान समेत 3 ओहदेदार गिरफ्तार। नैब अपने काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहता है चीफ जस्टिस। न्यूजीलैंड ने भारतीय सूरमाओं को रौंद दिया। इंडिया में कोहराम। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। अंग्रेज़ी अखबारात देख लेते हैं। और एक और अहम खबर है, जून 2020 तक डॉलर 172.53 का हो जाएगा IMF। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब, उनसे ज़रूर बात करेंगे इस मामले पे कि ये सारा माजरा क्या है, जबकि IMF कहता है कि वो कोई मुदाखलत नहीं कर रहा पाकिस्तान के मामलात में। भारत डॉक्टर साहब से अभी रब्ता, यानी अभी आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान ट्रेडर्स मीटिंग मेक्स नो हेडवे न्यूज़। पोर्टफोलियो ऑफ हमाद चेंज्ड within 24 hours. Federal government's major restructuring plan approved. 325 entities out of 441 to be retained. Cabinet approves privatization or transfer of 43 entities to Sarmaya Pakistan. Transfer of 15 bodies to provincial governments. ICT and Gilgit-Baltistan liquidation or closure of 8 organizations and merger of 32 entities. Express Tribune. PM refuses to relent on tough tax measures. NAB arrests Sindh Bank chief in fake अकाउंट्स केस। इसके अलावा जो एक और ख़बर है, ट्रेडर्स टू ऑब्ज़र्व नेशन वाइड स्ट्राइक फ्रॉम 13th। तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब हमारे आज के मेहमान, कॉलम नवीस, तज्ज़ियाकार, मुदर्रिस, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, कौन सी खबर से शुरू करें? मुझे लगता है ज़रा फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है? और डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइएगा कि आप बहुत बड़े दाई हैं जमहूरियत के। जी जी। इस वक्त जमहूरियत किधर को जा रही है? इस सवाल को थोड़ी सी देर में करते हैं। पहले हुकूमत जो कह रही है कि रीस्ट्रक्चर करेगी, पहले भी बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातचीत होती है। कुछ सियासी पार्टियाँ, उनका अपना मौक़िफ़ है कि जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ हैं या स्टील मिल्स हैं या PIA, ये ख़ास 3 बड़ी एंटिटीज़ को तो बिल्कुल शजर ममनुआ, इनकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। आप इस सारी बात को कैसे लेंगे? देखिए, ये IMF से जो एग्रीमेंट है, हाँ, उसमें प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की रीस्ट्रक्चरिंग बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा। और इससे पहले भी जो IMF जो है, जब भी अब उसकी शराइत पे बात होती है तो वो इस पर ज़ोर देते रहे। और रीस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है आम अल्फाज में कि बहुत से लोगों को बेरोज़गार कर देना। क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि बहुत सारे वजारतें बंद कर दी जाएं, महकमे बंद कर दिए जाएं, लोग फाजिल हो जाएं, उन्हें ज़ाहिर फाजिल हो जाएं तो फिर उन्हें घर पे बैठा दिया जाए। माजी में हुकूमतों ने यह किया था कि जो फाजिल मुलाजमीन हो गए थे उन्हें फारिग नहीं किया था, तो वो बेकार बैठे हुए थे। अब वो बेकार बैठे हुए थे तो वो भी बोझ था। फिर प्राइवेटाइजेशन का मसला है। ये बात सही है कि पिछली हुकूमतें स्टील मिल का मसला हल नहीं कर पाई, तो वो स्टील मिल बंद है और उसके कारकुनों को कुछ अरसे बाद एहतजाज पे तनख्वाह मिल जाती है, तो वो अरबों रुपए का बोझ है। पिछले दिनों मेरी एक रूसी सिफारतकार से फ्रेंडशिप हाउस में मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमने तो कई दफ़ा ये पेशकश की है कि इसे अपग्रेड कर दिया जाए, मगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार नहीं होती। तो मेरा और रहा PIA का और रेलवे का, तो देखिए वो तो बुनियादी सर्विसेज हैं। हाँ।
اس کو پرائیویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے سفر ناممکن ہو جائے. فضائی سفر تو اب بھی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ کراچی اسلام آباد جانے سے بہتر ہے کہ آدمی کراچی دبئی چلا جائے, وہ زیادہ سستا ہے. تو پھر ریلوے کا جو حال ہے اس کو بھی اگر آپ پرائیویٹائز کریں گے تو پھر عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس کو تو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ اس طرح کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے سے ایگریمنٹ کے بعد کس طرح اپنے کمٹمنٹ پہ قائم رہتے ہیں. بنیادی طور پہ ری اسٹرکچرنگ کی بات ہے, اور ڈاکٹر ارشد حسین ری اسٹرکچرنگ کے اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں, اقتصادیات کے ماہر ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں, ساری پوسٹوں پہ رہے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے. مگر یہ پرائیویٹائزیشن, یہ جو اس وقت دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ہے کہ بے روزگاری کی شرح پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھا ڈان اخبار میں کہ 16% زیادہ شرح ہے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں میں. تو یہ پرائیویٹائزیشن اور انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. تاجروں سے وزیر اعظم کے مذاکرات ناکام ہو گئے. جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے اس میں صنعتیں لگ نہیں رہی. تو اس میں اس طرح کی صورتحال سے مزید معاشی بحران شدید ہو جائے گا, عام آدمی کے لیے مزید مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو پھر ریاست کے تمام اداروں کی ہونی چاہیے. محکمہ دفاع کے تحت جتنے ادارے کام کرتے ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے, تاکہ, اور جو دوسرے غیر پیداواری ادارے ان سب کی ہونی چاہیے تاکہ بوجھ کم ہو. صرف ان اداروں کی جس میں سویلینس کام کرتے ہیں ان کی ری اسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ مزید مسائل بڑھیں. ڈاکٹر صاحب, دلچسپ بات ہے یا افسوسناک بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں بوجھ کم ہو. جی, خود ہی آپ نے فرمایا بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے. اب ہم نے ایکچولی اپنے اوپر بوجھ لادا ہی اتنا ہے آبادی کی وجہ سے کہ کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے. جسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اس وقت کوئی نیا کام ہوتا نظر آ نہیں رہا. وزیر اعظم صاحب نے وہ سستا گھر اسکیم کا اعلان ضرور کیا ہے, لیکن اس بجٹ میں بھی اور ابھی بھی فی الحال اس کا کوئی نقشہ واضح طور پہ سامنے آ نہیں رہا نظر. وزیر اعظم صاحب نے بڑا تکیہ کیا ہوا ہے اس اسکیم پہ, ان کی اپنی کابینہ کے لوگ بھی بڑے پرجوش نظر آتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ 50 سے زائد صنعتوں کو سپورٹ کرے گا اگر وہ یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اس طرف ابھی کوئی ہمیں اقدامات نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب آپ جو بات کر رہے ہیں تو بوجھ اتار بھی اگر ہم دیتے ہیں تو معیشت پر تو وہ بوجھ برقرار ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, فاضل لوگوں کا بالکل صحیح بات. یہی تو وہ بحران ہے جس پہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتنے ایسے فیصلے کرے پیغمبرانہ صلاحیتوں کے ساتھ کہ یہ ملک آگے کی طرف چلے. مگر جو صورتحال ہے اس میں, دیکھیے ساری دنیا میں تجارتی پالیسی خارجہ پالیسی سے منسلک ہوتی ہے. خارجہ پالیسی جو ہے تجارتی پالیسی سے منسلک ہوتی ہے. ہمارے ملک میں خارجہ پالیسی سیکورٹی سے منسلک ہے. تو ہمیں اوورآل تبدیلیاں لانی پڑیں گی کہ ہماری تجارت کیسے بڑھ سکتی ہے, صنعت کو کیسے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے, اس میں ہماری خارجہ پالیسی کس طرح اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو جب تک ہماری پوری اپروچ چینج نہیں ہوگی, یہ جو بینکوں پہ دباؤ آیا ہوا ہے بایو میٹرک کا, یہ تو عالمی پابندیوں کے نتیجے میں آیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں, اس کے نتیجے میں معیشت نہیں چل رہی, تو ہمیں بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. ہم نے خود اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ پوری دنیا میں مارکیٹ کیا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اوورآل اپنے اسٹرکچر کو تبدیل کریں, خارجہ پالیسی کو تجارتی پالیسی سے منسلک ہے. امریکہ اور چین کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تجارتی پالیسی سے منسلک ہے. یہ دونوں کے درمیان جو پچھلے مہینے تک لڑائی تھی موبائل کمپنیوں کی, یہ تجارت کے فائدے کے لیے تھی, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ تھوڑی تھا. امریکہ یا چین کا کوئی سیکورٹی تضاد نہیں تھا. تو ہمیں بھی پرانی پالیسی سے نکلنا چاہیے, نئی پالیسی کو بنانا چاہیے اور دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ہمارا بحران کچھ حل ہو. اچھا, آئی ایم ایف کی طرف اب آ جاتے ہیں. میں نے ہمارے کسی اور مہمان سے بھی یہ بات کی تھی, میں آپ سے بھی یہی بات کرتی ہوں. سیاسی پارٹیوں کا وتیرہ یہی ہے کہ پہلے جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آئی ایم ایف دنیا کی سب سے بری چیز ہے. ٹھیک ہے, پوری ایک مہم چلائی جاتی ہے, مختلف ذرائع سے عوام کو اس نہج پہ لے جایا جاتا ہے, یہ بات بار بار دہرا کر کہ آئی ایم ایف ان کا سب سے بڑا دشمن ہے, کہ جیسے ان کے آتے ہی جو ہے وہ ہر چیز پہ تالا پڑ جائے گا.
हुकूमत में आ जाते हैं, चाहे कोई भी, मैं पार्टी की नाम नहीं ले रही, आप भी जानते हैं ये है ही है, सही है, ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने भी यही किया था। अब IMF आ चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। IMF की जानिब से ये बात आई थी सामने कि वो किसी ख़ास तौर पे गैस और बिजली के नरखों में उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी, सब्सिडी नहीं दें आप, ठीक है, लेकिन हम भी उसमें उसको डिटर्मन नहीं करेंगे। तो लेकिन अब वजारत ख़जाना की तरफ से कुछ और बातें हमें समझाई गई, IMF कुछ और कह रहा है। देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF की ज़रूरत कब पड़ती है, हाँ, जब मुल्क में टैक्सेस से इतनी आमदनी नहीं होती कि रियासत के अखराजात चलाए जाए, ठीक है, और हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं टैक्सेस का वो हदफ पूरे करने में, तो उन्हें बाहर के कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये सब अमेरिका के अलाई हैं, ठीक है, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अलाई हैं। सही है। अगर आपके अमेरिका और से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर ये जो इदारे हैं इनकी शराइत भी कुछ नरम नरम हो होती है। जाएंगे। मगर जब आपके अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब होंगे, जो हैं अभी तक रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो फिर इनकी शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो अब इस दफ़ा बदतरीन, डॉक्टर अकबर जैदी कहते हैं कि इस दफ़ा का जो मुआहदा है वो तारीख़ का बदतरीन मुआहदा है। कल ही हफीज़ शेख कह रहे थे कि ये उस मुआहदे पर अमल के नतीजे में कई सालों तक महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें और फिर हमारा अलमिया क्या है कि जो आलमी इमदाद आती है उससे हम जिन्ना साहब की तस्वीरें भी ख़रीदते हैं, वो दफ्तरों में लगाते हैं। यानी हमारे पास तो एहसास ही नहीं है कि जो गैर मुल्की इमदाद है ये कितनी महंगी है और इसको किस तरह खर्च किया जाए। तो ये सारे तस्वुर माजी में रहे हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने इस इमदाद को इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर साहब माजी में तो बिल्कुल रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाल में भी हालिया जो हाल, अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाएं वहाँ पर भी बिजली जल रही है, वहाँ पे भी लंबी कतार है साइलिन की, एक तो सब कुछ वही हो रहा है डॉक्टर साहब। एक तो वही बात, फिर दूसरे जो गैर मुल्की इमदाद आ रही है हाँ। उसको ऐसे मंसूबों में लगाएं जिससे मज़ीद रोज़गार जनरेट हो, बजाय इसके कि फर्नीचर ख़रीदने में और कंप्यूटर ख़रीदने में और जिन्ना साहब की तस्वीरें ख़रीदने में लगाएं या वो भी हम अपने पैसे से नहीं कर सकते, या तो फिर अधूरे और इल प्लान मंसूबे शुरू करें। तो ये सोचने की ज़रूरत है हमें। दुनिया के ममालिक ने, जैसे भारत है, मलेशिया है, इनका तरक्की का मॉडल जो है उसको बहुत संजीदगी से समझना चाहिए कि वो उन्होंने किस तरह तरक्की की है। तुर्की है, भारत ने भी बहुत इमदाद 50s में पंडित नेहरू ने बहुत ज़्यादा इमदाद ली, ठीक, मगर वहाँ देखें कि उन्होंने किस तरह उस इमदाद को खर्च किया और किस तरह अपनी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, क्योंकि हम एक ही मुल्क थे ना, तो वो ज़्यादा करीब है। और आज उनकी तरक्की का वो देखें, तो जब तक हमारे यहाँ वो अप्रोच नहीं आएगी हमारा माशी बहरान आएगी। देखिए हमारी खुशहाली कब आती, जब भी दुनिया में कोई क्राइसिस होता है तो हमारे यहाँ खुशहाली आ जाती। जब कोरिया की जंग हुई थी तो अयूब खान की हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, फिर दोनों अफगान जंगों में यहाँ पैसा आया। तो ये अप्रोच हमें तर्क करनी पड़ेगी। मैंने आपसे ये बात की थी ना डॉक्टर साहब कि हमने तो सिक्योरिटी कंट्री के तौर पे मार्केट किया हुआ है अपने आप को, मार्केट किया हुआ है, तो जब तक हमारी ये अप्रोच ख़त्म नहीं होगी कौन करेगा? यही सवाल है। इसको इसके ही राय अम्मा को डेवलप करने की, और ये मुंतखब नुमाइंदे ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये बात तय है कि कैसी भी ख़राब जमहूरियत है, यही मसले, इसी से मसले का हल निकल सकता है। और कोई निज़ाम, आमराना निज़ाम या ताले आज़मा क़ुव्वतें वो सिर्फ इस मुल्क में क्राइसिस को डेवलप कर सकती हैं, किया उन्होंने पिछले 70 साल में, वो मसला हल नहीं कर सकती। तो जमहूरी हुकूमतें ही अपनी पॉलिसियों को बेहतर बना के कर सकती है। देखिए दरामदाद में तो इतनी सख्ती होनी चाहिए कि सिवाय इंतहाई अहम चीज़ों के बाकी सब पे पाबंदी लगनी चाहिए। मगर ज़रा बाजार में जाके तो देखिए, टूथपेस्ट से लेकर हर चीज़ डॉक्टर साहब, साबुन से लेकर मक्खन तक मौजूद है। बिलावल चौरंगी के पास एक नया कन्वीनियंस स्टोर खुला है, उस पे लोकल प्रोडक्ट्स कम मिलती हैं, इंपोर्टेड आइटम्स। ये तमाम माल्स में यही हाल। तो जब तक आप ये सारे काम करते रहेंगे तो फिर ये खसारा कैसे कम होगा? कल मैं भी वहाँ पे कोई बाहर की ही चीज़ ढूंढने गई थी, वो सारा मामला यही है। तो जब तक ये एज ए होल तब्दीली नहीं आएगी ये कैसे होगा? मुश्किल है। बुनियादी तौर पे समझने की आए जरूरत है। जमहूरियत की तरफ आए ज़रा। जी, बिलावल का लहजा वैसे बेहतर होता जा रहा है, उर्दू बेहतर होती जा रही है उनकी। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा
جس طرح سے ابھی سارا بیانیہ اپنے حق میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں ہیں یہ دونوں نوجوان، لگ رہا ہے آپ کو کہ اس سے جمہوریت کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بالکل، دیکھیے میرا خیال ہے پچھلے اتوار سے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے ایک ٹارگٹ تو اپنا پورا کر لیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کے والد کو جو سزا ہوئی تھی اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے۔ حکومت کی خاموشی اور عدلیہ کی خاموشی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو یہ ٹارگٹ انہوں نے پورا کیا ہے۔ بلاول، دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں اور سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں وہ مستقل سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو بلاول کی ایکٹیویٹیز بالکل صحیح ہیں کہ وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 10 سالوں میں پیپلز پارٹی نے یہ کردار ادا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ذرا ان کے کردار پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ہم بلاول اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اسے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ پی ایم صاحب کراچی میں تھے جس طرح ہمیں معلوم ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پی ایم کی جو تقاریب ہیں جب کراچی آتے ہیں وہ کون سے صحافی ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے؟ اچھا، مجھے ایک دفعہ سے بلایا گیا تھا، وہ پھر میرا کچھ مزاج بھانپ گئے شاید یا کیا ہوا، پھر نہیں بلایا گیا۔ تو وہ کون سے اصلی صحافی ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ 2 فائلیں ہوتی ہیں، ایک فیوریٹ کی اور ایک بلیک لسٹ کی۔ آپ شاید میرا خیال ادھر چلی گئی ہوں میں، ادھر چلی گئی، شاید۔ تو وہ ظاہر اپنے فیوریٹ لوگ ہر اخبار کے اس کو ہی بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاجروں کا معاملہ ہے۔ میں تاجر ہمارے ہاں ڈاکومنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ شبر زیدی کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا کہ عمرے پہ جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، فائلرز کی تعداد کم ہے۔ بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ تو وہ ریاست پہ کو ٹیکس دینے پہ یقین نہیں رکھتے، نہ ڈاکومنٹیشن پہ یقین رکھتے، تو وہ تو 50,000 روپے سے زیادہ پہ خریداری پہ شناختی کارڈ نہیں دیں گے، تو وہ اس کے لیے ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ 3-4 دن پورے ملک میں کاروباری ادارے بند رہیں گے، حکومت، عوام تو متاثر ہوں گے، حکومت کا ٹیکس نہیں ملے گا، تو اس کو تو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مشرف کے زمانے میں بھی ڈاکیومنٹیشن کرنے کی کافی کوشش کی گئی اور سر توڑ کوشش کی گئی، بلکہ اس وقت بھی کچھ نہیں بن پڑا۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی، اسحاق ڈار نے بھی بڑی کوششیں کی، نئی پابندیاں بھی لگی۔ یہ بڑا مشکل ٹاسک، اور یہ حکومت بالکل صحیح کر رہی ہے کہ یہ ان کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لا رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ مگر اس میں 2 مسئلے، ایک تو یہ کہ کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، عوام مایوس ہے، تو عوام کی حمایت اس طرح اس مہم کو حاصل نہیں ہے۔ عوام کی حمایت حاصل کرنا بہت ضروری تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسے اقدامات کرتی کہ عوام حکومت کی اس پالیسی کی حمایت کریں۔ دوسرے، معیشت بیٹھ گئی ہے بالکل، تو اس میں یہ ڈاکومنٹیشن کا معاملہ بہت مشکل ٹاسک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت پھر یہ یو ٹرن لیں گے کہیں جا کے، مگر کیونکہ دنیا کا دباؤ ہے تو کہیں نہ کہیں کنسیشن دیں گے، دینا پڑے گا، ورنہ انہیں پھر اور پھر یہ کہ دیکھیے یہ حکومت کے تو فیصلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن حفیظ شیخ کے اختیارات کم کر دیے، حماد صاحب کو دے دیے، دوسرے دن ان سے پھر واپس لے لیا۔ اب ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے۔ تو یہ نہیں، اس سے نا حکومت کی پالیسیوں پہ لوگوں کا اعتماد کم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ اس لحاظ سے جب تک حکومت سالڈ ایکشن نہیں لے گی اپنی پالیسیز میں اس طرح کی، اور یہ بہت زیادہ ہے عمران خان کی حکومت میں، ہر وزیر الگ الگ باتیں کر رہا ہے، تو اس کو انہیں کسی طرح یہ لیاقت علی خان کی کابینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح تھی کہ ایک وزیر کچھ کہتے تھے، غلام محمد کچھ کہتے تھے، فضل الرحمان کچھ کہتے تھے، وہ کبھی متحد ہی نہیں ہوئی کابینہ۔ چلے، مگر ڈاکٹر صاحب ان کو تو سپیس دیا جا سکتا تھا نا، نیا قیام پاکستان کے بعد کا دور تھا، چلیں اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بلاول اور مریم کی، تو خبر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلاول مریم رابطہ چیئرمین سینٹ امیدوار پر مشاورت، اعلان آج ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کا کل جماعتی کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق۔ فاٹا، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، بی اے پی کے سینیٹرز کا صادق سنجرانی سے اظہار یکجہتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب سے سوال میرا یہ ہے، یہ ایک مجھے تو لا یعنی سی کوشش لگ رہی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کیا جائے، ان دا سینس
کہ نہ تو یہ اس سے نظام پہ کوئی بہتر نتائج نکلنے ہیں، نہ اس کا عوام کے اوپر براہ راست کوئی اثر ہونا ہے، صرف نمبر گیمز جیت کے حکومت پہ دباؤ ڈالنا اگر ہے تو اس کی کیا اس وقت ضرورت لگ رہی ہے آپ کو؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میرا سلام. اچھا، میں ایک بات یہ کہوں، سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، معیشت اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بھی بینک میں کام کیا. جی دیکھیے، بات سیدھی سی یہ ہے کہ جب تک آپ کی انکم نہیں بڑھے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے. مجبور ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں ذاتی طور پہ میری آبزرویشن میں بتا رہا ہوں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ نے 30 ارب تک پہنچایا نا، اس گورنمنٹ کو اگر پچھلی قرضوں کو ادا کرنا اور حالات کو سنبھالنا ہے تو کم از کم 50 ارب تک جائیں گے یہ لوگ. یہ میں بتا، اس لیے کہ جب تک آپ پچھلی گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ قسطیں نکالنے کے لیے کوئی انہوں نے انکم جنریٹ کی ہی نہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو قسطیں نکالتے ہیں، صحیح بات. وہاں پہ لاس ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے تو انویسٹمنٹ کی ہی نہیں. اب یہ گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر کے پچھلا بھی نکالنے کی کوشش کرے گی اور اس کو بھی ایڈجسٹ کرے گی، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ دوسرا کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، صحیح بات کی آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا ہم لوگ اس پہ بات کر رہے تھے؟ سینٹ چیئرمین کی دیکھیے، تبدیلی. یہ 2 سال تک تو اپوزیشن کی اکثریت ہے، ہاں اور اگر پیپلز پارٹی زرداری صاحب عمل نہ کرتے تو رضا ربانی چیئر پرسن ہوتے. 2 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہو جائے گی. تو یہ ظاہر اپوزیشن ہی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اب یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کا اعلان کر رہی ہے تو وہ کتنے سینیٹرز کو دباؤ پہ توڑ لے گی، یہ انحصار اس بات کا ہے. اگر یہ کرے گی تو یہ بہت برا ہوگا. وہ دوبارہ پچھلی 10 سال بہت برے یا اچھے گزرے، مگر ایک بات یہ تھی کہ دونوں حکومتوں نے میثاق جمہوریت میں جو طے کیا تھا کہ اپنے ممبران کو توڑیں گے نہیں، اس پہ خاصا عمل کیا. تو یہ دوبارہ پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں بالکل نہیں توڑنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. اگر سینٹ کا چیئرمین ہونا بھی اپوزیشن سے چاہیے، کیونکہ فی الحال اپوزیشن کی اچھا، اس میں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بلوچستان کارڈ اس طرف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی چھوٹے صوبے سے ایک کینڈیڈیٹ ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو ناراض کریں. یہ والی بات بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب حاصل بسنجو کا نام بھی ہے. ہاں جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ حاصل کا نام ہے، اور وہ بھی ان سے دوست ہیں آپ کے. میرے تو خیر دوست ہیں، مگر یہ کہ وہ ساری زندگی ان کے والد کی، ان کی بلوچستان کے حقوق کے لیے گزری ہے، تو وہ کارڈ تو برابر کا استعمال ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے سینیٹرز کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. اگر اس نے کوشش نہیں کی تو اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اکثریت فی الحال ان کی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میڈم، پہلے تو ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. فرمائیے. وہ یہ ہے جی کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن. اب دوسری اپنی شکایت عرض کرتا ہوں کہ 600 روپے کا ایک پرانا موبائل لیا، ہم بہت بڑے بڑے ٹیکس اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کیا بنے گا. 600 روپے کا موبائل لیا اور اس کے اوپر پی ٹی اے کی طرف سے آ گیا کہ جی آپ کا نان کسٹم پیڈ موبائل ہے، 930 روپے ٹیکس دینے. وہ جا کے بینک میں ٹیکس جمع کروایا ہے، اور ابھی بھی ایک سم جو ہے اس پہ ایک کمپنی کی سم فرماتے ہیں کہ چلے گی، باقی آپ جہنم میں جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس نے ٹیکس پے کر دیا اس کا کیا قصور ہے کہ وہ باقی سموں کے لیے در بدر جائے کہ آپ میں پرائم منسٹر کے پاس جا کے اس کی شکایت کروں تو وہ ایکشن لیں گے تب یہ کام ہوگا. کریں ان کا کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے نا، اس پہ آپ ضرور ڈالیں یہ بات، کیونکہ پتہ نہیں کس قسم کے کام. دیکھیے یہی تو ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں ہے کہ ٹیکس دیں گے بھی تو کیا ہوگا، تو بھی انہیں ریلیف نہیں ملے گا. یہ اس ملک میں ہے ہی نہیں. یہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. اچھا، ٹیکس کی آپ نے بات کی، ہمارے کالر بات کر رہے ہیں، خود عمران خان صاحب کا شدید فوکس اور ان کی کابینہ کا نظر آ رہا ہے اس نظام کو تھوڑا بہتر کرنے کے حوالے سے. عوام کا یہ موقف کہ بھائی ہمارا جو یہ یعنی جو قرضے ہیں، قرضہ جات جو ہیں وہ لیتی حکومتیں ہیں، اور ہم سے ٹیکس کے نام پر اتنا ہم پہ بوجھ لادا جاتا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ ہم کیوں ٹیکس دیں؟ کیونکہ ہمارے لیے تو نہ تو وہ قرضہ لیا جاتا ہے نہ ہم پہ وہ خرچ ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں اسی سوال پہ، ڈاکٹر صاحب کا موقف لیں گے.
منسلک کیا جائے، کیا ظلم کی بات ہے؟ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ہماری بریک میں بھی بات چیت جاری تھی، لیکن سوال جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا اسی کی جانب واپس آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، جو سوال میں نے کیا تھا کہ عوام بیزار ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس کیوں دیں جب ہم پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگانا. ہاں، یہ دیکھیے عوام کو بنیادی سہولتیں نہیں مل رہی، نہیں، پانی اور بجلی نہیں مل رہا، ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، ہسپتالوں کی صورتحال جیسی بھی ہے سب کے سامنے ہے. تو اس میں ان کا اعتماد ہی نہیں ہے ریاستی اداروں پہ. جب تک ریاستی اداروں پہ اعتماد نہیں ہوگا اور وہ گڈ گورننس کے ذریعے ہوگا، اچھی طرز حکومت کے ذریعے ہوگا، تو کیسے عوام مگر عوام تو مجبور ہے ٹیکس دینے کے لیے. صحیح بات. وہ اگر دودھ خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، کپڑا خرید رہے ہیں اس پہ، دوائیاں خرید رہے ہیں اس پہ بھی دے رہے ہیں، موبائل پہ جو ریلیف ملا تھا وہ سپریم کورٹ نے واپس لے لیا، تو وہ تو ٹیکس دے رہے ہیں ہر صورت میں. صبح سے رات تک ٹیکس دیتے ہیں. بجلی گیس کے نرخ مستقل بڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہر مہینے بڑھیں گے. تو عوام تو مجبور ہے، مگر انہیں جواب میں کچھ نہیں ملا. تو جب غریب عوام کو جواب میں نہیں ملے گا تو ان کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے اعتماد کی بحالی. یا اعتماد کی بحالی کبھی تھی نہیں. اعتماد قائم کرنے کا معاملہ ریاستی اداروں پہ. اچھا، اس میں ایک اور نقطہ میرے سامنے، اس پہ بھی بات کریں. اب آپ نے بھی ظاہر ہے آپ بھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی اور دیگر فورمز پہ بھی جب حکومتی نمائندے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کل صرف ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پچھلے سالوں میں، پچھلے ادوار میں. میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور اینکرز کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ پچھلے ادوار تھے برے، سب جانتے ہوں گے یقیناً، کیونکہ جبھی تو آپ آئے. یہی تو میرا سوال ہے. تو پھر اس وقت کی کارکردگی پہ بات کر لو بھائی، کیوں نہیں ہوتی؟ اب کارکردگی کی بات کریں نا، اب گورننس تقریباً 1 سال ہونے والا ہے نا. آپ یعنی یہ وہ حکومت ہے جو معیشت کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کر پا رہی. اور جب دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں اس حکومت کا قصور نہیں. ابھی پچھلے ہی 3 دن پہلے وہ چیمبر کے کسی ماہر کا انہوں نے کہا کہ پچھلے 20 سال میں جو یہ ترقی کا نام ہوا ہے یہ تو صرف کنسٹرکشن کی فرم سے ہوا ہے، صنعت تھوڑی ڈیولپ ہوئی ہے. تو وہ ہمارے ہاں ایک آرٹیفیشل صورتحال ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہم حقیقی زندگی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ پورے نظام میں کیا کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، یہ المیہ ہے. ہم یہ ہمیشہ سے ایک غیر فطری نظام چلا رہے ہیں جس میں کرائسس ہی کرائسس ہے، جس کی بنیاد عالمی تنازعات سے آنے والے پیسے پر. نہیں تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر فطری نظام. اس کا حل ہی جمہوریت ہے کہ حقیقی جمہوریت آئے اور جمہوری اداروں کو تمام ریاست پہ بالادستی حاصل ہو، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، تو ہی کچھ صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اور وہ سوشل ڈیموکریسی لے کے آئے جس میں بنیاد عوام ہو، تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حل کی طرف ہم جا سکتے ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ گئے. اچھا، حقیقی جمہوریت میں تو اب آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے تھا کہ جو ضلعی حکومتیں ہیں وہ بااختیار ہوتی، ان کے پاس مالی اختیارات ہوتے، وہ کام کر رہے ہوتے. گزشتہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، نواز لیگ کی حکومت رہی ہو، موجودہ حکومت رہی ہو، وہ جو 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے وہ اس طرف تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. ایک تو وہ ہونا چاہیے، دوسرے جو بھی حکومت منتخب ہو کے آئی ہے اسے 5 سال مکمل کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہ پچھلے 2 ادوار میں الیکشن کمیشن کے فیصلے بہت زیادہ مشتبہ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی نہیں ہیں. یہی وقت ہے، یہ تحریک انصاف والوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی پارلیمنٹ میں، دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا کہ سنجیدگی سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے طریقہ کار پہ بحث و مباحثہ کیا جائے، ماہرین کی مدد لی جائے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. اس پہ یہ وقت ہے، کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے. تو آج سے کام شروع ہوگا تو پھر 4 سال میں مکمل ہوگا. آخری وقت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ایمرجنسی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا آخری وقت پہ ہوا جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو آج سے شروع ہونا چاہیے. ہر سطح پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیسا نظام ہو کہ ووٹ چوری ہونے کا جو خدشہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کو شروع کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو ہی شروع کرنا چاہیے. وہ بہت دعوے کرتے تھے کہ جس حلقے کو چیلنج کیا جائے گا اسے کھول دیں گے. انہوں نے وہ کمیٹی کے 2 آرز نہیں بنائے، تو وہ تو وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں. تو نظام کمزور رہے گا.
لیکن آپ نے خود کہا حکومت جو ہے بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ان کے پاس شاید اختیارات ہی نہیں ہیں. اب اس وقت حکومت میں جو لوگ شامل ہیں وہ اسی نظام کے تو بینیفیشری ہیں, وہ کیوں تبدیلی لائیں گے؟ مگر پھر مسئلہ نہیں رہے گا نا, پھر ہم وہیں رہیں گے. اگلے الیکشن میں پھر تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہوگی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو اس کا حل یہ ہے کہ آج سے بحث شروع کی جائے, وہ سب کو بلایا جائے, اسٹیک ہولڈرز کو, وہ نقائص نکالے جائیں جس کی بنا پہ ووٹ چوری ہونے کا الزام لگتا ہے. تو آج کیونکہ الیکشن نہیں ہو رہے تو کوئی پارٹی نہیں ہے, تو آج سے کام ہوگا تو شاید کوئی مفید نظام بن سکے, اور وہ مستقل بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. دیکھیے امریکہ میں بش کے الیکشن کے بعد مستقل بحث و مباحثہ ہوا نا, کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جیتے تھے, مگر انہوں نے اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی, تو پھر پرابلم نہیں ہوئی. تو یہی زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. ہم زندہ قوم ہیں, یہ زندہ قوم ہے. یہ تو آج سے بحث شروع ہونی چاہیے اس پہ, اور ہر سطح پہ ہونی چاہیے. یہ ذرا سندھ بینک کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ جب بھی صوبوں کے نام پہ بینکوں کا قیام ہوا, بینک آف خیبر کا بھی کوئی ہم نے اچھا وہ نہیں دیکھا, صرف بینک آف پنجاب ہے میرا خیال ہے جو کچھ چل رہا ہے. سندھ بینک کے ساتھ بھی یہ کیا سٹوری؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیے یہ اس سے صوبوں کے بینک تو ہونے چاہیے, اس کا فائدہ بھی ہے. پنجاب بینک کے بھی اسکینڈل بنے تھے, بنے تھے, مگر یہ کہ دیکھیے اسکینڈل بننا تو ایک الگ بات ہے, وہ تو کمرشل بینکوں کے بھی بنتے ہیں, بہت سارے کمرشل بینک. بنیادی بات یہ کہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے, احتساب کا نظام ان بینکوں میں بھی ہونا چاہیے, اور غیر قانونی کام جو بھی کرے اس کا احتساب ہونا چاہیے. مگر صوبوں کے بینک ہونا ایک پازیٹیو بات ہے, نگیٹو بات نہیں ہے, اور اس کو اچھے انداز میں کمرشل انداز میں چلانا چاہیے. اب تک تو سندھ بینک چل رہا تھا, مگر یہ بے نامی اکاؤنٹ میں ان کے صدر کا اور چیف ایگزیکٹو کا نام آ گیا, جو بڑی منفی بات ہے. تو بنیادی طور پہ بینکوں کو اپنے نظام کے تحت چلنا چاہیے. جو بین الاقوامی طریقہ کار ہے بینکوں کا, وہ ماہرین جانتے ہیں اسے کہ عالمی سطح پہ بینک کس طرح کام کرتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری. ہاں بالکل اسی کی ذمہ داری. تو اسٹیٹ بینک کے بڑے سخت قوانین ہیں, ان کی مرضی کے بغیر تو برانچ نہیں کھل سکتی. تو یہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ ان معاملات کو دیکھے. صوبے کے بینک ہونا اچھی بات ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, اچھا جناب. اب آخری خبر کے طور پر میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس بات پہ تبصرہ کریں, جو ہم نے بات بلاول اور مریم کے حوالے سے کی تھی, کہ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ڈائریکشن ٹھیک لیے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے اپنی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی جماعت کو ایکٹیو کرنا, اور اس کے نیریٹو کو عوام تک پہنچانا, اور حکومت کے نیریٹو کو ریجیکٹ کرنے کا جو کام ہے, یہ دونوں لوگ بخوبی انجام دے رہے ہیں. ٹھیک. اور خاصی مشکلات میں انجام دے رہے. مریم تو خاصی مشکلات کے شکار ہے, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, والد جیل میں ہے. چچا کا اینگل اپنی جگہ ہے, چچا کا اینگل بھی اب تو خیر انہوں نے سمیٹ لیا ہے, وہ بھی ایک ایشو ہے ان کے ساتھ. بھائی ان کے باہر بیٹھے ہوئے, وہ خود عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہی ہیں, تو اس میں ان کی ایکٹیویٹی مسلم لیگ کی نہیں بڑی پازیٹیو ہے, وہ زندہ رکھے گی مسلم لیگ. اچھا, یہی ایکٹیویٹی زندہ رکھے گی, چچا کا نیریٹو زندہ نہیں رکھے گا. تو یہ ایکٹیویٹی ہے, اور یہ ضروری ہے, اس میں مشکلات بھی ہیں, ممکن ہے وہ گرفتار ہو جائے. تو اگر وہ اس طرح ایکٹیو رہتی ہیں تو مسلم لیگ زندہ رہے گی. ٹھیک. اگر وہ یہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتی ہیں تو مسلم لیگ مردہ ہو جائے گی. یہی صورتحال بلاول کے ساتھ ہے. بلاول نے دوبارہ ایکٹیو کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, کے پی میں کیا ہے. اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کا ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں, اور اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. ابھی کانگریس کی مثال دیکھیں نا, کانگریس الیکشن ہار گئی, اور اس میں جو خط ہے راجیو کے بیٹے کا, وہ بڑا کلاسیکل ہے وہ, اور اس نے ریزائن دیا ہے اس کے بعد, جو ہمارے یہاں روایت نہیں ہے. تو وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. تو یہ ایکٹیویٹیز تو ہونی چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے. حکومت, یہ عجیب بات ہے کہ 10 سالوں میں سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی نہیں لگی تھی, یہ حکومت وہ پابندیاں لگا رہی ہے. یہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے, جیسے تحریک انصاف کو ملا تھا. اور وہ اسی سے ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے, اسی سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں شمولیت آپ نے اختیار کی. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنی رائے دی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.